国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। अस्सलामुअलैकुम सामीन, स्टूडियो बीजिंग के साथ चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और बीजिंग स्टूडियोज से मैं हूं शाहिद अफराज ख़ान। सामीन, अभी हाल ही में चीन और पाकिस्तान के दरमियान CPEC के तहत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन को भरपूर फ़रोग़ मिल रहा है और इसी सिलसिले की एक कड़ी पाक चाइना ट्रेडिशनल मेडिकल अलायंस भी है, जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। आज के प्रोग्राम में हम आपको इस अलायंस के सदर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज की खुसूसी बातचीत सुनवाएंगे। लेकिन सबसे जी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, बेहद शुक्रिया चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और FM 98 दोस्ती चैनल से बात करने का। और अभी हाल ही में चीन और पाकिस्तान के दरमियान CPEC के तहत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन को भरपूर फ़रोग़ मिल रहा है और अभी हाल ही में पाक चाइना ट्रेडिशनल मेडिसिन अलायंस भी लॉन्च कर दिया गया है। आप बतौर सदर सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को इस अलायंस की अहमियत से मुतल्लिक़ क्या बताना चाहेंगे? जी शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने का। और इस अलायंस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान आपको पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पहले से मौजूद है। तो हमारी ये जो चाइना पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर की हैसियत से मैं गाहे बगाहे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तिब की फील्ड में बाहमी इश्तराक के लिए काविशें करता रहता हूँ। और हमारी पूरी टीम की ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो आम अवाम है और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को समरात जो है वो आम अवाम तक पहुँच सकें। इसी सिलसिले में हमने 2017 में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, चीन पाकिस्तान तिब्बी राहदारी, जिसे हम चाइना पाकिस्तान हेल्थ कॉरिडोर कहते हैं। उसके बाद पिछले साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन की 17वीं सालगिरह के मौके पर हमने चीन पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया। उसके सिलसिले में ये भी इसी की एक कड़ी है कि हम चीन पाकिस्तान ट्रेडिशनल मेडिकल अलायंस का क़याम हमने अमल में लाया। और इसका मेन मकसद ये है कि हम पाकिस्तान और चीन के जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो अदवायात की शोबा है, उसमें हम तहकीक और ट्रेनिंग और पाकिस्तान और चीन के दरमियान नई अदवायात बनाने और जदीद खतूत पर हम इसको इस्तवार करने में ये अलायंस से इससे मदद मिलेगी। सही। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, चूँकि जब अलायंस की बात की जाती है तो इसमें मुख्तलिफ़ इदारों की शराकत भी एक अहम अंसर है। तो इसमें पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक के जो इदारे शरीक हैं उनसे मुतल्लिक़ हमें क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी अलायंस हो, तो बाहमी इश्तराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी सिलसिले में हमने पाकिस्तान की 5 जामियात और चाइना की 10 जामियात और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को हमने इसमें शामिल किया है। इसमें ख़ास तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी, कोमल यूनिवर्सिटी, हारीपुर यूनिवर्सिटी और एपिक्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी शामिल हैं। चीन की तरफ से शेंडोंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और शेंडोंग एकेडमी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन, बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी और चाइना की मुख्तलिफ जामियात और ख़ास तौर पर जिनान इंटरनेशनल इनोवेशन एंड टैलेंट सेंटर ने और शेंडोंग गवर्नमेंट और जिनान गवर्नमेंट ने इसको ख़ास तौर पर इस इक़दाम को सराहा है और अपने फुल सपोर्ट का इजहार किया है। और ये आने वाले वक्त में ये अलायंस पाकिस्तान की आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। सही। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि CPEC के तहत हमने ये देखा कि दोनों ममालिक के दरमियान ये जो इक़्तिसादी शोबा है, इसमें ताउन को तरजीह हासिल रही और अब दूसरे मरहले में टेक्नोलॉजी, ज़राअत और दीगर शोबाजात हैं, उनको भी बढ़ाया जा रहा है, आगे लाया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो मेडिकल का शोबा है, इसमें ताउन के क्या इम्कानात हैं? जी, मैं आपको बताता चलूँ, चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबा जहात में बहुत ज़्यादा ताउन के इम्कानात मौजूद हैं। और तिब एक ऐसा शोबा है जिसको हम आम जिंदगी से अलहदा नहीं कर सकते। तो इसी सिलसिले में आप ये देखें कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी और ज़राअत टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ शोबों में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और
پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان اور چین کے درمیان طب کے شعبے میں بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور اس میں باہمی اشتراک کیا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی کرونا کی وبا آئی اس میں چین اور پاکستان کے درمیان ویکسین کی جو ویکسین بنانے کے لیے ریسرچ ہے اس میں تحقیق اور تعاون اور ٹریننگ کے پہ بہت زیادہ کام ہوا. چائنا کی مختلف ٹیمز پاکستان گئیں اور انہوں نے پاکستانی ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی اور کرونا پہ قابو پانے کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی. اسی سلسلے میں آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان سے چائنا کے لیے 28,000 اسٹوڈنٹس طلبہ چائنا میں زیر تعلیم ہیں، لیکن کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ تعداد میں جو طالب علم ہیں وہ واپس جا چکے ہیں اور ان کے آنے کے لیے بھی کافی مشکلات ہیں. تو اگر یہ پاکستان اور چین کے درمیان طب کے شعبہ میں تعاون ہو، اس کو بہت زیادہ مواقع ہیں کہ پاکستان میں موجود جو ڈاکٹرز ہیں جو چائنا سے تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں ان کو چائنیز زبان پہ بھی کافی مہارت ہوتی ہے. تو یہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک بہت اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں اور باہمی اشتراک کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات چیت میں ذکر کیا تھا کہ آپ کی جانب سے سی پیک کے تحت ہیلتھ کوریڈور بھی لانچ کیا گیا ہے دونوں ممالک کے درمیان شعبہ طب میں باہمی تبادلہ ہے اس کو فروغ دینے کے لیے. تو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے آپ نے ذکر بھی کیا کہ وبائی صورتحال کے دوران بھی ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں طرف سے تبادلہ بھی کیا گیا. تو ماہرین کے درمیان اس وقت جو تبادلے کی سطح ہے کیا اس سے آپ مطمئن ہیں اور مزید اسے کیسے آگے بڑھانا چاہیے؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنیز گورنمنٹ اور چائنا کا جو جدید ٹیکنالوجی میں مہارت ہے، چائنا نے پچھلے 10 سالوں میں بہت زیادہ ترقی کی ہے. اب مین مسئلہ یہی ہے کہ جو لینگویج بیریئر ہے جسے ہم زبان کا آپ کو کہہ سکتے ہیں بیریئر ہے دونوں ملکوں کے درمیان، کیونکہ پاکستانی قوم میں جو زیادہ تر اردو اور انگلش زبان بولی جاتی ہے اور چین میں آپ کو پتہ ہے میجورٹی بہت زیادہ حد تک چائنیز زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے. تو چائنا نے جتنی بھی ٹیکنالوجی اور جتنی طب میں ریسرچ کی ہے، مختلف شعبات میں ریسرچ کی ہے اور جو ایڈوانسمنٹ آئی ہے وہ اس میں چائنیز میں حاصل کی ہے اور چائنیز اس کو پاکستان میں لے جانے کے لیے اور باہمی اشتراک کے لیے ہمیں ایک تو جو لینگویج ہے بیریئر ہے اس کو ریموو کرنا ہوگا اور استفادہ حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ چائنا بہت آگے نکل چکا ہے. چائنا نے کورونا کی وبا کے دوران ہسپتال بنانے سے لے کر کورونا کی وبا کے لیے ویکسین کی ایجاد، ویکسین کی ریسرچ اور کورونا پر قابو پانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس 5G بگ ڈیٹا کا استعمال کیا اور خاص طور پہ ابھی بھی کر رہی ہیں. تو ابھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیلی میڈیسن پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے چائنا میں، کیونکہ مختلف دور دراز کے علاقہ جات میں جہاں تک ڈاکٹرز نہیں پہنچ سکتے مختلف دیہات میں اور گاؤں میں، تو چائنا میں ٹیلی میڈیسن کے ذریعے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اور بگ ڈیٹا کے ذریعے اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور طبی آلات میں بہت زیادہ پیش رفت ہو رہی ہے، بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے. چائنا نے اپنا جو میڈیکل روبوٹس ہیں وہ بنا لیے ہیں اور اس کے علاوہ چائنا نے طبی آلات بنانے میں خود کفیل ہو چکا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان باہمی اشتراک کو گورنمنٹ کی سطح سے لے کر پرائیویٹ سطح تک منتقل کیا جائے تاکہ اس کے ثمرات جو عام عوام ہیں اس تک پہنچ سکیں. جی ڈاکٹر محمد شہباز صاحب، آپ سے ہماری بات چیت جاری رہے گی. ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیوز سے سن رہے ہیں اور میں ہوں شاہد افراز خان. بریک پر جانے سے قبل ہم پاک چائنا ٹریڈیشنل میڈیکل الائنس کے صدر ڈاکٹر محمد شہباز سے بات چیت کر رہے تھے. آئیے ان سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے درمیان سی پیک کے تحت شعبہ طب میں تعاون کے کیا امکانات ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے. میں ہوں محمد وسیم، باکسنگ چیمپئن، اور آپ سب سن رہے ہیں دوستی FM 98. جی ڈاکٹر محمد شہباز صاحب، آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ چین میں رہتے ہوئے اکثر ہم جو ان کا روایتی چینی طب ہے اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، اس کی عالمی شہرت بھی ہے. تو بطور طبی ماہر آپ ہمارے سامعین کی دلچسپی کے لیے کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ جو روایتی چینی طب ہے یہ کیسے دنیا سے الگ ہے یا ممتاز ہے؟ جی شاہد صاحب، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چین میں جو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہے جس کو ہم
TCM یا روایتی چائنیز طب کہتے ہیں، اس کی تاریخ تقریباً 5000 سال سے زیادہ تک محیط ہے، اور اس پچھلے 5000 سالوں میں چائنیز جو ریسرچرز ہیں اور چائنیز طبی محقق ہیں، انہوں نے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور بہت زیادہ مختلف طریقہ علاج ایجاد کیے ہیں یا بنائے ہیں۔ اس میں آپ کو آکوپنکچر ہے جسے سوئیوں کا علاج کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کپنگ ہے جسے عام زبان میں حجامہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ مغزی بشن ہے، اس میں دھوئیں کے ذریعے ایک خاص قسم کی جڑی بوٹیوں کو جلا کے اور جسم پہ لگا کے اس کو علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گواشا ہے، اس کے علاوہ نروس پوائنٹ ہیں جس میں جسم میں مختلف جو نکات ہیں یا پوائنٹس ہیں ان کو پریس کر کے ان کے ذریعے جسم میں مختلف بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو ویسٹرن میڈیسن ہے جو کہ اس میں ڈائبٹیز، شوگر ہے، اس طرح کینسر ہے، اور خاص طور پر جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی جو دردیں ہوتی ہیں اور نیورولوجیکل جسے ہم زبان میں میڈیکل کی زبان میں نیورولوجیکل پینز کہتے ہیں، ان کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اس کا وقتی طور پر پین کے لیے جو درد کے لیے علاج ہوتا ہے، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں معدے پہ۔ جو چینی طریقہ علاج ہے اس میں جو سائیڈ افیکٹ ہیں، جو اس کے خطرات ہیں استعمال کرنے کے بعد، وہ بہت زیادہ کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو یہ چینی جو میڈیسن ہے یہ ویسٹرن میڈیسن سے اس کو خاص طور پہ اس لیے ممتاز کرتی ہے کہ بہت ساری جو بیماریاں ہیں ان کا علاج اس میں خاص طور پہ ممکن ہے۔ اور خاص طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فالج کے بہت سارے مریض اور بہت سارے بوڑھے لوگ جن کے بوڑھوں کے امراض، عورتوں کے امراض اور کینسر خاص طور پر اور ہڈیوں کے امراض میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کا علاج چینی روایتی طب میں موجود ہے، اور یہ خاص طور پر بہت زیادہ پریکٹس کیا جاتا ہے، اور چائنا میں ایک بہت بڑی تعداد اس طریقہ علاج پہ بلیو بھی رکھتی ہے اور اس کو اپنائے ہوئے بھی ہے۔ صحیح جی۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز کہ اب اگر پاکستان کا تذکرہ کیا جائے تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ ہمارے پاس جڑی بوٹیاں موجود ہیں جو کہ انتہائی نایاب بھی ہیں، قیمتی بھی ہیں، لیکن ہم ان کا تذکرہ کم سنتے ہیں علاج میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ آپ نے یہ الائنس بھی لانچ کر دیا، تو اس سے جو پاکستان کی جڑی بوٹیاں ہیں ان کے تحفظ میں کیا مدد ملے گی، اور پھر دونوں ممالک کے درمیان اس شعبے میں تعاون کے امکانات کیا ہیں؟ جی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ بہت اہم ایک فیلڈ ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ تعاون کی ضرورت ہے، اور ہمیں چائنا سے سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ چین نے اس جڑی بوٹیوں کو ایکسٹریکٹ کرنے سے، ان سے طب کا مواد نکالنے میں اور طب کے ذریعے اس کے جو میڈیسن ہے اور جو ہم ادویات سازی کہتے ہیں، اس میں انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ اور تحقیق کے بعد یہ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ اس میں پوری دنیا میں ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ پاکستان میں بھی ٹریڈیشنل میڈیسن جسے ہم یونانی طب کہتے ہیں اس میں کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ادارے موجود نہیں ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں 1 یا 2 ادارے ہیں جو اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں بہت بڑے لیول پہ جو ریسرچ ہے وہ نہیں ہو رہی، اور جو بھی آپ حکیم کہتے ہیں وہ ان کی اپنی ریسرچ ہوتی ہے، وہ پوری زندگی ایک ریسرچ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا جو علم ہے وہ اپنے بچوں کو منتقل کر لیتے ہیں، لیکن وہ انسٹیٹیوٹس کو منتقل نہیں کرتے، وہ ریسرچ سینٹرز کو یہ علم دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا اثاثہ ہے۔ لیکن یہ جو ریسرچ ہے یہ قومی اثاثہ ہے، یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ مل کر ہم ایسے ادارے بنائیں جہاں پہ پاکستان کی جو نایاب جڑی بوٹیاں ہیں ان سے ادویات سازی میں ان سے ایکسٹریکشن کر کے ہم ادویات سازی میں اہم کردار ادا کریں۔ اور اس الائنس کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان باہمی روابط اور خاص طور پر جو ادویات سازی ہے جڑی بوٹیوں سے جو نایاب جڑی بوٹیاں ہیں ان پر تحقیق کی جائے، اور پاکستانی جو محقق ہیں ان کی ٹریننگ کا انتظام کیا جائے، اور چائنیز ٹیکنالوجی ہے اس کو ٹرانسفر کیا جائے پاکستان کے ساتھ، اور
اور اس طرح کی کانفرنسز جو گاہے بگاہے ہم اس طرح کی کانفرنسز اور ٹریننگ سیشنز کا انعقاد کریں تاکہ پاکستان کی عام عوام صحت اور تعلیم کے شعبہ میں ان کے جو ثمرات ہیں اور اثرات ہیں وہ عام عوام تک پہنچ سکیں۔ جی ڈاکٹر محمد شہباز صاحب، آپ سے ہماری بات چیت جاری رہے گی۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیوز سے سن رہے ہیں اور میں ہوں شاہد افراز خان۔ بریک پر جانے سے قبل ہم پاک چائنا ٹریڈیشنل میڈیکل الائنس کے صدر ڈاکٹر محمد شہباز سے بات چیت کر رہے تھے۔ آئیے ان سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے درمیان سی پیک کے تحت شعبہ طب میں تعاون کے کیا امکانات ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ FM 98 دوستی چینل، A Voice of Friendship۔ ڈاکٹر محمد شہباز صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب چونکہ سی پیک کا تذکرہ ہوا اور ایک اچھی چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ سی پیک کی شروعات کے بعد جو ہے پاکستانی طلباء کی ایک بڑی تعداد چینی جامعات میں آئی اور اس وقت تقریباً 28 سے 30 ہزار طالب علم یہاں پر زیر تعلیم ہیں۔ تو ایسے میں جو پاکستانی نوجوان ہیں جو چین میں میڈیسن کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، طب کے حوالے سے زیر تعلیم ہیں، تو چین میں کیا ایسے حوصلہ افزا مواقع ہیں جو پاکستانی طلباء کو یہاں آنا چاہیے؟ خاص طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا میں جدید ٹیکنالوجی اور میڈیسن میں بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ٹیلی میڈیسن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بگ ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری طبی آلات اور طب میں ریسرچ میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے، اور اسی سلسلے میں مختلف جامعات میں، ریسرچ سینٹرز میں اور چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ موجود ہے، اور پاکستانی طلباء چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ پہ چائنا میں آ سکتے ہیں اور طب کی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت سارے اس میں مواقع موجود ہیں، اور میرے خیال میں پاکستانیوں کو ادھر آنا چاہیے۔ صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات چیت کے آخری حصے میں ہیں، چونکہ آپ نے بارہا ٹیکنالوجی کا تذکرہ کیا اور ہم یہاں پر دیکھتے بھی ہیں چین میں کہ یہاں پر طب کے حوالے سے جو اس وقت دنیا میں اعلیٰ ترین اور جدید ترین ٹیکنالوجی وہ استعمال کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں اگرچہ چند بڑے اسپتالوں میں تو سہولیات دستیاب ہیں، لیکن مجموعی طور پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ سی پیک بھی تعمیر ہو رہا ہے، آپ نے ہیلتھ کوریڈور بھی لانچ کر دیا اور اب یہ جو ٹریڈیشنل میڈیکل الائنس بھی لانچ ہو چکا ہے، تو ایسے میں دونوں ممالک کے درمیان طب کے شعبے میں ٹیکنالوجی کیسے پاکستان کو منتقل ہو سکے گی اور کیسے اس حوالے سے تعاون کو بڑھایا جا سکے گا؟ جی، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں شاہد بھائی کہ پاکستان اور چین کے درمیان بہت زیادہ کام ہو سکتے ہیں طب کے شعبہ میں۔ ہم نے ہمارے اس پلیٹ فارمز کے ذریعے چائنا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے تھرو ہم نے چائنا پاکستان ہیلتھ کوریڈور اور مختلف الائنسز کا، اور خاص طور پر چائنا پاکستان ٹریڈیشنل میڈیسن الائنس کا انعقاد کیا، اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو مرحلہ ہے اس میں ہم خاص طور پر پاکستان کے جو چائنا کے درمیان ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور انسٹیٹیوٹ بنانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور آپ کو ایک خوشی کی بات یہ بتاتا چلوں کہ چائنا ریلوے کے ذریعے چائنا پاکستان فرینڈشپ ہاسپٹل جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس پہ چائنا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کام کر رہی ہے، اور چائنا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے میری یہ خواہش ہے اور یہ میری کوششیں ہیں کہ یہ سینٹر پاکستان میں بنے، اور تاکہ پاکستان میں جدید ریسرچ، تحقیق اور عام عوام کی صحت کے لیے مواقع پیدا ہوں، اور خاص طور پر ہم اس ہاسپٹل میں جدید پریسیجن تھراپی، جسے پروٹون ٹارگٹ تھراپی کہتے ہیں، وہ ایک تھرڈ جنریشن ہے جو ایک بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، وہ ہم پاکستان میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اور میری پاکستانی گورنمنٹ اور چائنیز گورنمنٹ سے یہ التماس ہے کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو چائنا پاکستان فرینڈشپ ہاسپٹل کو آگے، پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں اسپیشل اکنامک زون بن رہے ہیں جی. اور اسی طرز پہ پاکستان میں سی پیک کے along ہمارا جو پروجیکٹ ہے ہیلتھ کوریڈور، یہ ہم نے پرپوز بھی کیا ہے کہ پاکستان موجودہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ سی پیک کے along بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے جائیں تاکہ عام عوام تک جدید طبی سہولیات کی فراہمی میسر آ سکے،
اور چائنا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اپنا جو نیکسٹ پروجیکٹ ہے چائنا پاکستان فرینڈشپ ہاسپٹل، وہ سی پیک کے along مختلف صوبوں میں ہم ہاسپٹل بنائیں گے اور چین نیٹ ورک بنائیں گے. یہ ہمارا منصوبہ ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ اور حکومت پاکستان اور حکومت چائنا کی مدد کی ضرورت ہے اس میں. صحیح. آخر میں ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے یہ بھی آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ سی پیک کے تحت جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ شعبہ طب میں بے شمار مواقع اور امکانات جنم لے رہے ہیں، تو ایسے طلباء جو اس وقت پاکستان میں طب کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کن جدید طبی شعبہ جات کا رخ انہیں کرنا چاہیے جو مستقبل میں ان کے کام آ سکتے؟ جی، آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ صرف آپ MBBS کر لیں اور آپ ایک اچھے ڈاکٹر بن جائیں اور آپ زندگی گزار لیں. اب جدید طب بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، اور آپ جب تک اسپیشلائزیشن نہیں کرتے آپ تب تک آپ ایک اچھے ڈاکٹر نہیں مانے جاتے. پاکستان میں بھی اسی طرح ہے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی طلباء کو چاہیے کہ وہ جدید ریسرچ میں آئیں، نہ صرف وہ فزیشین بنے اور اس کے ساتھ ساتھ آنکولوجی ریسرچ میں، روبوٹک سرجری ٹریننگ میں آئیں. اس کے علاوہ مختلف شعبہ جات میں وہ ریسرچ میں جائیں اور مختلف انڈسٹریز کے ساتھ مل کر نئی ٹیکنالوجی سیکھیں اور نئی ریسرچ پہ کام کریں اور نئی ادویات سازی اور نئے طریقہ علاج کو سیکھیں، تاکہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بگ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے وہ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں، اور اس کو ہم جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے ہم زیادہ سے زیادہ عام عوام تک صحت اور تعلیم کے اثرات اور ثمرات پہنچا سکیں. جی، بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شہباز صاحب، آپ نے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کو اپنا قیمتی وقت دیا. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.